अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मुईद पीरज़ादा। आज के दिन में दो बहुत ही इंटरेस्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई पाकिस्तानी सियासी ढांचे और सियासी मंजरनामे के हवाले से। पहली इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट का ताल्लुक अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी से है, जहां उन्होंने दावा किया कि गिलगित बल्तिस्तान के हाई कोर्ट के एक एक्स जो चीफ जस्टिस हैं राना शमीम, उनका एक एफिडेविट जो है वो सामने आया है, जहां जिस एफिडेविट से दावा किया गया कि साकिब निसार साहब ने नवाज शरीफ साहब की बेल को रुकवाने के लिए इलेक्शन से पहले जोर डाला था। और दूसरी जो डेवलपमेंट है उसका ताल्लुक अब से चंद घंटे पहले जब फवाद चौधरी साहब इसी हवाले से बात कर रहे थे, तो फवाद चौधरी साहब ने यह भी बहुत बड़ी खबर सुनाई कौम को, जहां उन्होंने ये कहा कि हुकूमत और उसके इत्तेहादियों के दरमियान जो भी डिसएग्रीमेंट था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इंतखाबी इस्तेलाहात के हवाले से, रिफॉर्म्स के हवाले से, वो दूर हो गया है। और जो जॉइंट पार्लियामानी सेशन जो था, जिसको पहले 11 नवंबर को बुलाया गया, अब वो 17 नवंबर को बुध के दिन वो पार्लियामेंट्री सेशन होगा और इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स के हवाले से बहुत ज़्यादा पेशरफ्त हो जाएगी। गालिबन उसके ऊपर कानून साजी का प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ जाएगा। दोनों डेवलपमेंट्स की अहमियत क्या है, इसको एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी में। द न्यूज़ जो है वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा अंग्रेज़ी का अखबार है। द न्यूज़, द डॉन, द ट्रिब्यून, तीनों ही पाकिस्तान के बड़े अखबार समझे जाते हैं। न्यूज़ की ख़ास तारीखी अहमियत भी है। न्यूज़ का ताल्लुक जंग और जियो ग्रुप के साथ है, जिसे हमेशा से PMLN को और गुज़श्ता कई बरस से जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब का इत्तेहादी जो है वो समझा गया। अब यहाँ पर अंसार अब्बासी साहब ने जिस एफिडेविट का जिक्र किया, जो राना शमीम, जो कि पहले एक्स चीफ जस्टिस थे, पहले लाहौर हाई कोर्ट में रहे, फिर जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने उनकी अपॉइंटमेंट की थी गिलगित बल्तिस्तान में, उनको चीफ जस्टिस लगाया था। उनका जो एफिडेविट सामने लेकर आए अंसार अब्बासी साहब, उसके बारे में पहला जो दिलचस्प सवाल है कि ये एफिडेविट जो है वो अंसार अब्बासी साहब जो एडिटर इन्वेस्टिगेशन न्यूज़ के, उन तक कैसे पहुंचा, किसी और अखबार तक क्यों नहीं पहुंचा। द न्यूज़ यानी द न्यूज़, जंग और जियो पब्लिकेशन ग्रुप के पास ही एफिडेविट क्यों रिलीज़ होकर पहुंचा 10 नवंबर का। ये तो पहला बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। आई एम श्योर कि लोग इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। शायद अदालत ने इसमें नोटिस भी ले लिया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, शायद वहाँ पर भी ये सवाल उठे। अच्छा, लेकिन दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि राना शमीम साहब ने ये एफिडेविट लंदन में एक नोटरी पब्लिक को क्यों जाके उन्होंने वहाँ उसके सामने ये डिपॉजिट करवाया। गुज़श्ता 3.5 बरस पे अगर उनका ज़मीर इतने कचूके उनको लगा रहा था, तो उन्होंने ये एफिडेविट जो था वो लाहौर में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, पाकिस्तान की किसी भी नोटरी पब्लिक में, यहाँ हज़ारों नोटरी पब्लिक हैं, उसके सामने ये बयान अपना उन्होंने क्यों दर्ज नहीं कराया। इसके साथ ही फिर एक जो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो ये कि बहुत से वकला से कम 10 से मैंने पूछा है कि क्या इस लीगल एफिडेविट की जिसको बरतानिया में इशू किया गया, क्या इसकी कोई ख़ास कानूनी हैसियत बन जाती है, क्योंकि ये लंदन में बरतानिया में इशू किया गया है, कोई इसकी इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस हैं। जवाब मिला कि इसकी ना तो कोई इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस हैं, ना ही इंग्लिश लीगल सिस्टम में इसी किसी किस्म की कोई सिग्निफिकेंस है, जब तक इसे खुद नवाज शरीफ जो कि प्लेंटिफ हैं इस केस में, वो या ये जज साहब अदालत के सामने ऑफिशियली तौर पर लेकर नहीं आते, इसे प्रेजेंट नहीं करते, इसकी एक दरख्वास्त इसकी नहीं देते, इसका क्रॉस एग्जामिन नहीं होता, इसमें जिन पे इल्ज़ाम लगाया गया जब तक वो इसकी जवाब नहीं देते, तो इसकी किसी किस्म की कोई सिग्निफिकेंस और अहमियत और लीगल कानूनी हैसियत बनती नहीं है। ना बरतानिया में बनती है, ना ही पाकिस्तान में इसकी अहमियत बनती है। एक तीसरा भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल वो ये कि ये लीगल एफिडेविट जो बरतानिया में जिन साहब के पास करवाया गया, जिनका नाम है चार्ल्स ड्रॉस्टन गथेरी, ये वही नोटरी पब्लिक हैं जिनसे इससे पहले नवाज शरीफ साहब ने एक से ज़्यादा अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटेस्ट करवाए हैं। जो डेविड लॉरेंस उनके जो डॉक्टर हैं, उन्होंने हाल ही में चंद हफ्ते पहले जो उनका एक मेडिकल सर्टिफिकेट भेजा, उनको भी चार्ल्स गथेरी ने ही उसे वेरीफाई किया। उससे पहले भी उनके चंद डॉक्यूमेंट्स हैं, चार्ल्स गथेरी ने ही उनको वेरीफाई किया। तो यहाँ ये भी बात बहुत दिलचस्प है कि इतना बड़ा लंदन शहर जिसमें गालिबन हज़ारों के हिसाब से नोटरी पब्लिक होंगे, वहाँ पर जस्टिस राना शमीम, जिनके बारे में PMLN की रहनुमा और लीडरशिप के कह रहे हैं कि उनका PMLN से कोई ताल्लुक नहीं है, कि इंडिपेंडेंट उनकी एक इंटेलेक्चुअल, उनका ज़मीर जो है वो जाग गया, वो उसी नोटरी पब्लिक के पास जो है वो क्यों पहुंचे। बहरहाल द पॉइंट ये है कि इसकी लीगल सिग्निफिकेंस कोई नहीं है, तो फिर इसकी सिग्निफिकेंस है क्या। अब इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिग्निफिकेंस, और इंटरेस्टिंग सिग्निफिकेंस ये है, वहाँ भी बहुत दिलचस्प सवालात रेज हो गए। इस एफिडेविट में इल्ज़ाम लगाया गया कि साकिब निसार साहब ने मियाँ आमिर फारूक, जो कि जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको राब्ता करने की कोशिश की और अपने रजिस्ट्रार को कहा कि उनको जाकर ये कहें कि नवाज शरीफ साहब की और मरीम नवाज़ की बेल जो है वो जुलाई के इलेक्शन से पहले नहीं होनी चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग।
لیکن ابھی جو چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے اور اپیرنٹلی جو لگ رہا ہے خاصی کنفرم ہو چکی ہے وہ یہ کہ جسٹس عامر فاروق جو ہیں وہ کبھی بھی اس بینچ میں تھے ہی نہیں جس بینچ نے جولائی 2018 میں نواز شریف اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کا جو بیل کا کیس تھا وہ جس بینچ کے سامنے لگا تھا اس کے 2 ممبر محسن اختر، جسٹس محسن اختر کیانی آنریبل میاں گل حسن اورنگزیب تھے، اور 17 جولائی 2018 کو اس کیس کی جو ہے وہ سماعت ہوئی۔ تو میاں عامر جو ہیں جن کا نام لیا گیا میاں عامر فاروق جو جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہ پھر اس ایفیڈیوٹ میں کہاں فٹ ہوتے ہیں؟ وہ فٹ اس چیز میں ہوتے ہیں کہ 17 نومبر کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سماعت ہونی ہے جناب نواز شریف صاحب کی اور مریم نواز صاحبہ کی بیل کے حوالے سے، یہ کیس لٹک رہا ہے 2018 سے، وہ جو لگنی ہے وہ میاں عامر فاروق صاحب کے سامنے لگنی ہے۔ تو یہاں پر یہ کوشش غالباً کیا جا رہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو اور خاص کر کے جسٹس میاں عامر فاروق صاحب کو انڈر پریشر لا کر ان سے اس کیس میں ان سے ہٹانے کی کوشش کی جائے، ان کو ریکیوز کروایا جائے، یا یہ ہے کہ کم از کم اور کچھ نہیں تو اس کیس کو مطلب لمبے التوا میں ڈالا جائے۔ تو ایک تو یہ سگنیفیکنس اس کی سامنے آتی ہے۔ دوسری جو اس کی اہمیت سامنے آتی ہے کہ یہاں پر ایک میڈیا کا بیانیہ جو ہے وہ شیپ کیا جا رہا ہے ایک ایسے وقت میں جب پی ڈی ایم جو ہے اس کی جماعتیں، جس میں 2 ہی مین جماعتیں ہمارے سامنے ابھی تک آئی ہیں، ایک پی ایم ایل این ہے اور دوسری مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہے، وہ پاکستان کی سڑکوں پہ 13 نومبر سے اپنی ایک ہمہ گیر تحریک چلانا چاہتے ہیں حکومت کے خلاف، مہنگائی کے ایشو میں، آٹے کے ایشو میں، شوگر کے ایشو میں، اور ان سب چیزوں سے چلانا چاہتے ہیں۔ اور اس کے درمیان میں یہ ساری چیز آنا، یہ ایفیڈیوٹ آنا، یہ انصار عباسی صاحب کی سٹوری آنا، اور اس کا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کنٹیمپٹ کا نوٹس بھی لے لیا ہے۔ یہ کلیئر نہیں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کنٹیمپٹ کے نوٹس میں کسی کو سزا ہو پائے گی، لیکن یہ ضرور ہے کہ جب کورٹ نے نوٹس لیا ہے تو اس کے نتیجے میں اب اگلے کئی دن تک، ہفتوں تک یہ بحث ہوتی رہے گی اور یہ کہانی اور اس کا چرچا جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ تو غالباً یہاں ایک پولیٹیکل ایک اسٹریٹجی ہے، اور اچھی بریلینٹ اسٹریٹجی ہے، اگر 2-4 اس میں غلطیاں جو ہے نہ ہو جاتی کہ نوٹری پبلک وہی ہو جاتے جو نواز شریف صاحب کے ایک طرح کے خاندانی نوٹری پبلک ہیں۔ اور دوسرا پھر اس میں جو مسئلہ ہمارے سامنے آ گیا ہے کہ جج صاحب اور تھے، یعنی جسٹس میاں عامر جو ہیں، میاں عامر فاروق تو تھے ہی نہیں اس وقت، ان کا نام دے دیا گیا ایفیڈیوٹ میں۔ کچھ غلطیاں ضرور ہو گئی ہیں، بٹ اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں آن اے اسکیل آف 1 to 9 یہ اچھی خاصی، یہ آن ٹو اسکیل آف 1 to 10 میں اگر اس کو دیکھیں تو یہ کوئی 7, 8, 9 قسم کی میڈیا اسٹریٹجی تھی ایک بیانیہ شیپ کرنے کے لیے ایک ایسے وقت میں کہ دیکھیں، اور جس سے ظاہر ہے بہت مدد ملتی اس موومنٹ کو۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کے، ان سب چیزوں سے بڑھ کے، سب چیزوں کو سائڈ پہ رکھیں، جو سب سے امپورٹنٹ یہاں پہ چیز ہمیں نظر آتی ہے، جو میں سمجھتا ہوں مین جسٹ اور سبسٹنس ہے آج کی اس پوری ڈیولپمنٹ کا، وہ یہ ہے کہ اب یہ بات واضح ہوتی چلی جا رہی ہے کہ جناب محترم نواز شریف صاحب بہت جلد پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ خبر تھی، پی ایم ایل این کے سورسز نے اس کا دعویٰ کیا تھا کہ وہ دسمبر میں پاکستان آ سکتے ہیں، ایک سے زیادہ دفعہ سورسز نے کیا، پرائیویٹلی بھی ہمیں پتہ چلا۔ لیکن آج کی ان ڈیولپمنٹ سے اب یہ لگنے لگا ہے کہ واقعی محترم نواز شریف صاحب دسمبر میں پاکستان لینڈ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ایک راہ ہموار کر رہے ہیں کہ ان کے آنے سے پہلے ان کے خلاف جو کیسز ہیں کرپشن کے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سنے جا رہے ہیں، یا تو ان کو لمبا سسپینڈ کیا جائے، التوا میں ڈالا جائے، یا ان کی کریڈیبلٹی کو، ان کی ویلیڈیٹی کو کمزور کیا جائے، تاکہ جب نواز شریف یہاں پہ آئیں تو ان کو یہاں آزادانہ طور پہ پاکستان کی جو اپوزیشن کی پالیٹکس ہے عمران خان کے خلاف، اسے لیڈ کرنے کا ان کو موقع ملے۔ ایک امپورٹنٹ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے، اور اس امپورٹنٹ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کے ساتھ ایک اور بڑی دلچسپ قسم کی خبر جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے جو ابھی حال میں ہی پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے ہیں جناب ریسپیکٹڈ احسن بھون صاحب، انہوں کا ایک مطالبہ، اخبار میں ان کی ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے جس میں ان کا یہ مطالبہ ہے کہ وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ریویو کرنا چاہیے اپنے اس فیصلے کا جس میں نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا فار لائف 2017 میں یا 18 میں شاید، اور ایسی ڈسکوالیفیکیشن فار لائف جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ ان دونوں چیزوں کو جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کا جو ارادہ تھا یہاں آنے کا، جو آج جو سٹوری لگی انصار عباسی صاحب کی، اور اب جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی پریزیڈنٹ کی اسٹیٹمنٹ ہمارے سامنے ہے، ان سب چیزوں کو سائیڈ بائی سائیڈ رکھ کے دیکھیں تو آپ کو کلیئر ہوگا کہ نواز شریف ایک بار پھر ایکٹیولی پاکستان کی پالیٹکس میں آنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ ایکسیوم کر لیا گیا تھا کہ اب ان کی ایئر اپرنٹ جو ہیں وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ ہوں گی،
پھر ہم نے دیکھا کہ ایک چپکلش جو ہے گزشتہ 3 برس میں چلتی رہی لیڈرشپ کے لیے PMLN کی محترمہ مریم نواز صاحبہ کے درمیان اور جناب شہباز شریف صاحب کے درمیان. شہباز شریف صاحب بینگ دی آرگنائزیشنل مین از مور ایکسیپٹیبل ٹو پاکستان سول ملٹری بیوروکریسی. اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کو فیوریبل طریقے سے دیکھتی ہے, ان کو زیادہ رسپانسبل سمجھا جاتا ہے. لیکن جو ووٹ بینک ہے وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کا ہے. فار آل پریکٹیکل پرپزز جو نواز شریف صاحب سے والہانہ عقیدت رکھتے ہیں ان کے ووٹرز پنجاب میں, وہ ٹرانسفارم ہو رہا ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ کی لیڈرشپ کے اندر. تو یہ جھگڑا مسلسل چل رہا تھا. اس جھگڑے کے درمیان میں اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ خود نواز شریف صاحب, جن کے بارے میں یہ تصور تھا کہ وہ ریٹائر ہو چکے ہیں, وہ 2018 کے الیکشن میں بھی شاید دوبارہ پرائم منسٹر نہیں بننا چاہتے تھے, وہ بھی اس میں ریلکٹنٹلی, وہ اس وقت سے پہلے بھی ان کا موڈ یہ تھا کہ وہ دوبارہ 4th ٹائم پرائم منسٹر پاکستان کے لیے جو ہے شاید کوشش نہیں کریں گے, اور پھر اس کے بعد تو ظاہر ہے ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہو گئی. لیکن اب جو چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ اب وہ ضروری سمجھتے ہیں کہ ایک بار پھر ان کو موقع ملے کہ وہ پاکستان کی ایکٹیو پالیٹکس میں آئیں. غالباً اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس پولیٹیکل فیلڈ میں کوئی بھی اپوزیشن کا لیڈر اتنا قداور اس وقت نہیں ہے جو ایفیکٹولی طور پر, یعنی لیڈرشپ ہے, اپوزیشن ہے, عمران خان حکومت کی بہت سی کمزوریاں بھی ہیں, بہت ویکنیسز ہیں, بہت سے مسئلے ہیں حکومت کے, مہنگائی کے حوالے سے, IMF کے حوالے سے, انڈسٹریل آؤٹ پٹ کے حوالے سے, بہت سے مسئلے ہیں حکومت کے. لیکن کوئی ایسا ایفیکٹو لیڈر نہیں ہے جس کی شخصیت کے گرد عمران خان کی حکومت کو بہت ہی ایفیکٹولی طور پر چیلنج کیا جا سکے اور اس کی جو شیلف لائف ہے اس کو مزید کم کیا جا سکتے. تو اگر نواز شریف صاحب دسمبر میں پاکستان آ سکتے ہیں اور یہ تاثر قائم ہو سکتا ہے ایٹ لیسٹ کہ وہ دوبارہ ایکٹیو پالیٹکس میں آ سکتے ہیں, سپریم کورٹ کے سامنے کوئی پٹیشن آ جاتی ہے جہاں ان کی لائف ڈسکوالیفیکیشن کو چیلنج کیا جاتا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے کیسز کو جو ہے جیپیڈائز کیا جا سکتا ہے, ان کے بارے میں شدید شکوک جو ہے وہ ریز کیے جا سکتے ہیں. اور ویسے بھی فار آل پریکٹیکل پرپزز اگر آپ دیکھیں تو 2017-18 میں شروع ہونے والا پروسیس جو ہے وہ ابھی تک 2021 کا اختتام آ گیا ہے, کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچ پایا. تو اب آپ کو ایک گرینڈ اسٹریٹجی جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو واضح ہوتی ہوئی, وضع ہوتی ہوئی, ایوالو ہوتی ہوئی آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. اسی میں 2-3 کامنٹس اس چیز کے لیے, جب نواز شریف صاحب یہاں سے گئے پلیٹلیٹ تھیوری میں, جب یہ دعویٰ کیا گیا, ظاہر غلط دعویٰ کیا گیا کہ ان کے پلیٹلیٹس جو ہیں بہت کم ہو گئے ہیں اور ان کی زندگی کو بہت خطرہ ہے, اور انہیں نومبر 2019 میں یہاں سے باہر بھیجا گیا, تو 2 اس کے ریزنز ہمیں سمجھ آتے ہیں. ایک تو یہ کلیئر ہے کہ محترم نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کوئی جیل میں بہت دیر نہیں رہنا چاہتے تھے اور کمفرٹیبل نہیں تھے. وہ کبھی بھی انہوں نے اس ایکسپیرینس کو بہت زیادہ پسند نہیں کیا, حالانکہ برِ صغیر کی سیاست میں جیلوں میں جانے کو بڑے فخر سے سمجھا گیا ہے, اور آصف علی زرداری صاحب بہت دیر تک جیلوں میں بیٹھے رہے. لیکن نواز شریف کمفرٹیبل نہیں تھے, وہ پاکستان سے باہر نکلنا چاہتے تھے. لیکن دوسری وجہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور وہ وجہ یہ تھی کہ اگر وہ پاکستان سے باہر نہ نکلتے تو اس وقت جس شدمت سے ان کے خلاف ایک لیگل پروسیس چل رہا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2018-19 کے درمیان 12 مہینے سے, وہ پروسیس کسی منطقی انجام تک پہنچ سکتا تھا. اور اس کا بہت بڑا خطرہ تھا کہ اگر نواز شریف صاحب پاکستان میں رہیں گے تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلنے والا جو کیس ہے وہاں پہ بھی ان کی کنوکشنز ہو سکتی ہیں جہاں سے انہیں بیل ملی ہوئی ہے یا ان کا کیس وہاں پہ سسپینڈڈ ہے. تو اگر ان کی کنوکشن ہو جاتی تو پھر نواز شریف صاحب کی فیوچرسٹک جو پالیٹکس ہے وہ تقریباً ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی. لیکن اب جب وہ باہر چلے گئے وہ پروسیس جو ہے وہ فرسٹریٹ ہو گیا. اب ایک بار پھر نواز شریف صاحب کے پاکستان میں آنے کے چانسز جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس وقت وہ واٹرز کو ٹیسٹ کر رہے ہیں, اور اگر اس میں ان کو کامیابی ہوتی, یہ جو پروسیس شروع ہو گیا آج چیلنج کرنے کا, اگر اگلے چند دنوں میں اس میں ان کو خاطر خواہ کامیابی ہوتی ہے تو آپ پوری امید رکھ سکتے ہیں جناب نواز شریف صاحب جو ہے وہ پاکستان دسمبر میں آ سکتے ہیں. اصل ایشو عمران خان حکومت کا شاید پالیٹکس نہیں ہوگا, وہ ابھی بھی اکانومی ہے, جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی شارٹیجز ہمارے سامنے آ رہی ہیں. وہاں ذخیرہ اندوزی ہے, ایسی ذخیرہ اندوزی جسے کسی حد تک یہ سمجھا جا رہا ہے کہ مصنوعی طور پہ بھی پیدا کیا جا رہا ہے. لیکن یہ ایک الگ ٹاپک ہے, اس پہ میں پھر بات کروں گا. آج اتنا ہی میں جو کہنا چاہتا تھا, مین پوائنٹ اس کا یہ تھا کہ نواز شریف صاحب ایک بار پھر پاکستان کی ایکٹیو پالیٹکس میں آ سکتے ہیں. دیکھتے رہیے کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ.